learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह इब्राहीम आयत 9। अलम यातिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास, नबाउल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, उनकी खबर जो तुमसे पहले हो गुजरे, कौमी नूहिम व आदिम व समूदा, कौम नूह और आद और समूद, वल्लज़ीना मिन बअदिहिम, और जो उनके बाद हुए, ला यअलमुहुम, नहीं जानता उन्हें, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफसील के साथ पिछली कौमों के हालात बयान फरमाए हैं जिनके पास उसके रसूल आए और उन्होंने झुटला दिया, तो उन कौमों पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाया। अब अपने बंदों को उससे डराते हुए फरमाया है कि क्या तुम्हारे पास पहले लोगों की खबर नहीं आई, यानी कौम नूह, कौम आद और कौम समूद की खबर, जिनके वाक़यात किताबुल्लाह में तफसील से जिक्र किए गए हैं। और वो लोग भी जो उनके बाद आए, उनकी तादाद और कसरत को कोई नहीं जानता, क्योंकि तारीख मिट गई, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, उनके रसूल उनके पास रोशन निशानियां लाए। हर कौम के पास उनके रसूल आए ऐसे दलाइल लेकर जो उनकी नबूवत और तालीमात की सच्चाई को साबित करते थे। हर रसूल को ऐसी आयात दी गई जो किसी इंसान के बस में नहीं। फरद्दू, तो उन्होंने फेर दिया, अयदियहुम, अपने हाथों को, फी अफवाहिहिम, अपने मुंहों में, वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, कि तुम्हें जो देकर भेजा गया है हम वाकई उसको नहीं मानते। व इन्ना लफी शक्किम, और बिलाशुबा हम यकीनन शक में हैं, मिम्मा तदऊनना, जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो, इलैहि मुरीब, उसकी तरफ जो बेचैन करने वाला है। मुराद है कि उन्होंने झुटलाया, मजाक उड़ाया और वो ईमान नहीं लाए। उन्होंने किताबुल्लाह को सुनकर हैरानी का इजहार किया, इसलिए उंगलियां अपने मुंह में डाल ली, गुस्से से अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली और कहा कि जो भी दीन इस्लाम में से तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं, यानी अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में हमें शक है। सारे अंबिया की कौमों ने इसी के साथ दीन और नबी को झुटला दिया, जैसा कि फरमाया, कौलू या सालिहू कद कुंता फीना मरजुवन कबला हाजा अतनहाना अन नअबुदा मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। उन्होंने कहा कि ऐ सालेह, यकीनन इससे पहले तुम हम में से ऐसे थे जिससे उम्मीदें थीं, क्या तुम हमें उनकी इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके बारे में हम तरद्दुद अमेज शक में पड़े हुए हैं। सूरह हूद 62। कौलत रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने कहा, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में शक है, फातिर समावाति वल अर्द, जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। रसूलों ने अपनी काफिर कौमों से कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह ताला की तौहीद में शक है और इसमें कि वो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है, जिसके वजूद पर तमाम चीज़ों के वजूद का दारोमदार है। यदऊकुम, वो तुम्हें बुलाता है, लियगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, वयुअखिरकुम, और वो तुम्हें मोहलत दे दे, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, यानी वो तुम्हें ईमान और अमल सालेह की दावत देता है ताकि जो भी छोटे बड़े गुनाह हैं उनको वो बख्श दे। जहाँ तक लोगों पर किए जाने वाले जुल्म का ताल्लुक है तो वो उनकी तरफ लौटा दिए जाएंगे ताकि तुम उनसे माफ़ करवा लो। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल अहकाफ आयत 31 में, या कौमना अजीबु दाई अल्लाहि व आमिनु बिही यगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, ए हमारी कौम, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ, वो तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें माफ़ फरमाएगा। वायु अखिरकुम इला अजल मुसम्मा, यानी मौत के वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा, तुम्हें रसूल की दावत पर लब्बैक कहने के अजर में दुनियावी और उखरवी सवाब अता करेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए दावत नहीं दी कि तुम्हारी इबादत से मुस्तफीद हो, बल्कि तुम्हारी इबादत का फ़ायदा तुम्हारी ही तरफ लौटेगा। कौलू, उन्होंने कहा, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारे जैसे ही इंसान हो। तो उन लोगों ने अपने रसूलों से कहा कि जब शक्लो सूरत में हमारे जैसे इंसान हो, फरिश्ते नहीं हो, तो तुम्हें नबूवत की वजह से हम पर कैसे फजीलत हासिल हो सकती है, तुम्हारे कहने से हम तुम्हें रसूल कैसे मान सकते हैं। तुरीदूना, तुम चाहते हो, अंतसुद्दूना, कि तुम रोको हमें, अम्मा काना यअबुदु आबाउना, उससे जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे। फ़अतुना बिसुल्तान मुबीन, चुनाचे तुम हमारे पास कोई वाज़े दलील लाओ। उन लोगों का कहना था कि तुम चाहते हो कि हमें रोक दो, हमें बुतों की इबादत से फेर दो, और हम अपने बाप दादा के माबूदों की इबादत को कैसे छोड़ सकते हैं, आपकी राय पर हम आपकी अतात कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप हमारे पास कोई ऐसी वाज़े दलील, ऐसा मौजज़ा या कोई ऐसी हुज्जत पेश करो कि हम पर हकीकत खुल जाए। कौलत लहुम रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने उनसे कहा, इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम कुछ नहीं मगर तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, वलकिन्नल्लाह यमुन्नु, लेकिन अल्लाह ताला एहसान फरमाता है, अला मन यशाउ मिन
عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یعنی ان کے رسولوں نے ان کے اعتراضات اور مطالبات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ واقعی ہم تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، مگر تمہارا اعتراض اس چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکتا جو ہم لے کر آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی وحی اور رسالت سے نواز دیا تو یہ اس کا فضل اور احسان ہے، اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو روک سکے۔ تم اس چیز میں غور تو کرو جو ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اگر وہ حق ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ حق نہیں ہے تو بے شک اسے ٹھکرا دو، مگر جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں اسے ٹھکرانے کے لیے ہمارے حال کو اپنے لیے دلیل نہ بناؤ۔ وما کان لنا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ رسولوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کوئی دلیل کوئی حجت لے آئیں جس کے ذریعے تمہیں دعوت دے، وہ تو اللہ ہی ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے پاس معجزہ نہ لائے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اپنی حکمت اور تقاضے کے مطابق کرتا ہے، یعنی سوائے اس کے کہ اس پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، یعنی ایمان والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اور ان کا توکل ان کے ایمان کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، حمد تیرے لیے ہے، اور آسمان اور زمین کا قائم کرنے والا بھی تو ہے، اور ان سب کا جو اس میں ہے تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچ ہے، اور تیری جنت سچ ہے، اور دوزخ سچ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا، اور میں تجھ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں، پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوئے ہیں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تو حق ہے، تیرا کلام حق ہے۔ صحیح بخاری 7385۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے دکھائے ہیں۔ یعنی کون سی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے روک سکتی ہے، حالانکہ ہم واضح حق اور ہدایت پر ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کی طرف سے گویا اپنی قوم کے لیے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کی قوم غالب حالات میں اقتدار اور غلبے کی مالک ہوتی ہے۔ ان کے رسول ان کو مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ ان کی چالوں اور سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کفایت کا پورا یقین ہے، اور کفار کی حق کو بجھانے کی حرص کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی کفایت کی اور انہیں کفار کے مکر و فریب سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت 71 میں، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر پی کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اس پر جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے، یعنی تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہمارا انتقام لے لے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء توکل کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں، اور وہ ہے اقامت دین میں، اللہ تعالیٰ کی مدد میں اور اس کے بندوں کی رہنمائی اور ان سے گمراہی کے ازالے میں اللہ پر توکل کرنا، اور یہ کامل ترین توکل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر نوح علیہ السلام کی حقائق بیان کر رہے تھے۔ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ صحیح بخاری 6929۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں یقیناً ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافر قوموں کی جانب سے رسولوں کو دی جانے والی دھمکی کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے اور ایمان والوں سے کہا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ،
یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورہ الاعراف 88۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو۔ سورہ نمل 56۔ پیغمبر کی قوم نے جب دعوت دین سے اپنے بڑوں اور ان کے دین پر زد پڑتے دیکھی تو وہ ان سے بگڑ گئے۔ قوم کے افراد دلائل سے دعوت کو رد نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس اختیارات تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس دعوت کا جواب دلیل سے نہیں دے سکے، طاقت کے زور سے اس کے روک دیں، لہٰذا انہوں نے جلا وطن کرنے کی دھمکی دے دی۔ پیغمبروں کی قوم نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دعوت دینا بند کر دیں، بلکہ یہ کہا کہ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ تاکہ اسلام کا کوئی مستقل وجود باقی نہ رہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ جب رسولوں کے خلاف ان کی قوموں کی سازش ایسے مقام پر پہنچ گئی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے اور اپنا حکم نافذ کر دے، یعنی ظالموں کو جو شرک اور فساد کرتے ہیں انہیں عذاب کی مختلف قسموں سے ہلاک کر دے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اہل حق ہر زمانے میں کم ہوا کرتے ہیں اور اہل باطل کی کثرت رہی ہے، اور حق کا چراغ بجھانے کے لیے ہمیشہ آپس میں تعاون کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے تکبر اور غرور میں انبیاء کو ایسی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اطمینان دلایا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین کا مالک آپ ہی کو بنائیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور یقیناً ہم ضرور زمین میں تمہیں بسائیں گے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء سے وعدہ ہے کہ کافر قوم کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے کہ مشرکوں کے معاملے میں اسی طرح صبر کریں جیسے اور رسولوں نے صبر کیا تھا، کیونکہ کافروں کا انجام ہلاکت ہے۔ ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو خوف مقامی، ڈرے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخوف وعید، اور میری وعید سے ڈرے۔ یہ اس شخص کی جزا ہے جو دنیا میں میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا اس شخص کی مانند خوف کھاتا ہو جسے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وخوف وعید، یعنی میری وعید سے ڈرتا ہو جو میں نے اپنے نافرمانوں کو سنائی ہے، سو وہ اس ڈر کی وجہ سے ان باتوں سے رک جائے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ان کی طرف سبقت کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وَخَابَ، اور نامراد ہوا، کُلُّ جَبَّارٍ عنید، ہر سرکش اناد رکھنے والا۔ یعنی انبیاء نے فتح کی دعا مانگی یا خود انبیاء کی قوموں نے اپنے اوپر بد دعا کی، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے جلدی فیصلہ طلب کیا تو ان کے پاس وہ فیصلہ آ گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنید، یعنی ظالم، سرکش، حق کی مخالفت کرنے والوں نے خسارہ پایا جو اللہ تعالیٰ اس کے بندوں اور حق کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور زمین میں فساد کرتے تھے، جو انبیاء سے بغض رکھتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے اور تکبر کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گردن قیامت کے دن دوزخ سے نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی کہ دیکھتی ہوگی اور 2 کان ہوں گے کہ سنتے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی کہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں، ایک جبار و سرکش، دوسرے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، اور تیسرے مصور لوگ۔ جامع ترمذی 2574۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔